असलन नूरबख्शिया जो है ना एक सिलसिला है। जिस तरह अहले सुन्नत के अंदर अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामईन और नाजरीन, उम्मीद है आप तमाम खैर आफियत से होंगे और खुशबाज ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा नजमुद्दीन जलाली साहब। सबसे पहले मैं अल्लामा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लामा साहब, आपने अपने कीमती अवकात में से हमें वक़्त दी। इसके बाद मैं बिला तमहीद अल्लामा साहब की तरफ बढ़ूँ। सबसे पहले अल्लामा साहब, आप जो है अपना मुख्तसर सा तारुफ़ कीजिए, आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई है और आपकी तदरीस, आपकी जो तालीम, आपकी फ़रागत कहाँ से हुई है, ज़रा मुख्तसर से तारुफ़ कीजिए अल्लामा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नजमुद्दीन जलाली हो गया और बेसिकली मेरा ताल्लुक खपलू बल्तिस्तान से है। और मैं एफएससी रावलपिंडी से करने के बाद मैं अभी इस वक्त जामिया मिनहाजुल कुरान लाहौर में ज़ेर तालीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा साहब, जैसा कि अल्लामा साहब का ताल्लुक जो है सिलसिला नूरबख्शिया से है, तो सबसे पहले अल्लामा साहब का जो है ताल्लुक वाबस्तगी भी दीनी मदारिस से है। तो अल्लामा साहब से इसी हवाले से सवाल पूछते आगे हम बढ़े। अल्लामा साहब, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ज़रा आप बताएं कि आपका जो सिलसिला नूरबख्शिया है उसमें जो फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह अहवद है, इसके हवाले से हमें थोड़ा बता दीजिएगा। इसके बानी कौन है और फ़िक़्ह अहवद के हवाले से फ़िक़्ह अहवद का मिशन क्या है और विजन क्या है। जी सबसे पहले जो सिलसिला नूरबख्शिया है यानी शाह सईद मोहम्मद नूरबख्श से इसको हम जोड़ते हैं, बानी समझते हैं। लेकिन असलन नूरबख्शिया जो है ना एक सिलसिला है। जिस तरह अहले सुन्नत के अंदर नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादिरिया इस तरह के सूफी सलासिल हैं, तो बिल्कुल इसी तरह नूरबख्शिया भी असलन अपने आप में वो एक सूफी सिलसिला है। लेकिन जो यही सिलसिला जो सिलसिला ज़हाब के नाम से शुरू से चला आ रहा था, हमदानिया शाह हमदान अलैहि रहमा की निस्बत से बल्तिस्तान के अंदर शाह हमदान अलैहि रहमा ने इस्लाम की तालीमात फैलाया, उनका कलीदी किरदार अदा है। फिर उनके बाद उनके जो शागिर्द हैं और दामाद हैं, उनके बाद फिर शाह सईद अलैहि रहमा आया। यानी 786 में शाह हमदान की वफात होती है और 795 हिजरी में शाह सईद मोहम्मद नूरबख्श की पैदाइश होती है। तो शाह सईद मोहम्मद नूरबख्श अलैहि रहमा ने देखा कि उम्मत इस्लामिया के अंदर छोटे छोटे फरोई इख्तिलाफात को बुनियाद बनाकर उम्मत आपस में तफर्रुक़े का शिकार हैं। तो इन फरोई मसाइल के हल के लिए शाह सईद मोहम्मद नूरबख्श अलैहि रहमा ने एक किताब तसनीफ फरमाई फ़िक़्ह अहवद के नाम से। उसके अंदर उन्होंने जो फरोई मसला मसाइल हैं, वुज़ू मसाइल, तहारत, इस तरह के जितने भी छोटे मसाइल हैं उनको आपने हल फरमाया। यानी जिन छोटे फरोई मसाइल की बुनियाद बनाकर उम्मत तफर्रुक़े का शिकार थे, उसको शाह सईद अलैहि रहमान ने दरमियानी और एतदाल वाले रास्ता अच्छा उन्होंने अल्लामा साहब, उम्मत आप मुझे ज़रा मुस्लिमा को फ़िक़्ह अहवद के हवाले से, अब हम फ़िक़्ह अहवद को ही रेफरेंस लेके चलेंगे। तो फ़िक़्ह अहवद के हवाले से आप अहले बैत और असहाबे किराम का क्या तारुफ करेंगे। फ़िक़्ह अहवद के रूह से सहाबा किसे कहते हैं और अहले बैत किसे कहते हैं। जी मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़िक़्ह अहवद एक फ़रोई किताब है। उसके जी जी। अंदर फ़िक़्ही मसाइल पर मबनी एक किताब है। उसमें फ़िक़्ही मसाइल डिटेल हैं। जो आप फरमा रहे हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम अलैहिस्सलाम, तो उनका जो तज़किरा है, अब ये इस्लाम के अंदर यानी अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम हो या सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हो, तो ये ऐसी हस्तियां हैं जिनको बाद में उम्मत इस्लामिया के अंदर तफर्रुक़ाबाजी की वजह से, हम मुसलमानों की बदबख्ती है कि हमने ये समझ लिया कि ये अइम्मा अहले बैत कुछ और दीन को लेके चल रहे हैं, सहाबाए किराम कुछ और दीन को लेके चल रहे हैं। हालांकि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए कुरान मजीद, लारेब वाहिद किताब कुरान मजीद छोड़ के गए और इसी को थामने की हमें हिदायत की गई है। तो जब हम कुरान मजीद की तरफ रुजू करते हैं तो बिला तफरीक कुरान मजीद सहाबाए किराम की जमाअत को उम्मत वसत और खैरुल उम्मा कहते हैं। अब ऐसा कौन सा शख्स, सलीमुल फितरत शख्स होगा जो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के शान और उनकी सीरत बयान करने से, मनाक़िब बयान करने से, उनकी
جو پورا صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، خیر جماعت ہے، ان کے منکر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو سلیم الفطرت شخصیت ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا جو تفرقہ بازی کا شکار ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اہل بیت اور صحابہ کرام کو الگ کیا ہے، نہیں تو یہ وہ دونوں جماعت ہیں، ایک حضور کے گھر والے ہیں، ایک حضور کے ساتھی وفادار جانثار ہیں، دونوں نے قرآن اور سنت کو امت تک پہنچانے کے لیے اپنے اپنے حساب سے کردار ادا کیا۔ اچھا علامہ صاحب، جو آپ نے پہلے فقاوت کے حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ یہ اعتدال والے کتاب ہے، یہ اعتدال کو امت کے جب امت کے اندر فروعی اختلاف بڑھنے لگے تو شاہ سعید علیہ الرحمٰن نے امت کے اندر اس جو ہے فروعی اختلاف کو ریزولو کرنے کے لیے اس کی جو تشکیل دی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ اعتدال والے مسلک ہے، اعتدال میں اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہمیں صرف چند صحابوں کا نام جو سلسلہ نور بخشیہ کے ممبر و محراب سے ہمیں سننے کو ملتا ہے، باقی اصحابہ کرام کا کبھی کبھار اگر ہمیں ملے تو ملے، ورنہ ہمیں جو ہے دوسرے اصحابہ پیغمبر کا نام نہیں ملتا۔ اور دوسری بات، اہل بیت کا جب آپ ہم نام لیتے ہیں تو اگر ہم سورہ احزاب کا مطالعہ کریں تو سورہ احزاب کے اندر جب اللہ رب العزت نے پردے کے جب حکم فرمایا تو وہاں پہ آتے ہیں ازواجکم و بناتی۔ جب ہم بنات کا مطالعہ کریں تو بنات جمع کے صیغے میں آتے ہیں بنت کے۔ تو یہاں پہ اس آیت مبارکہ سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سے زیادہ کے حوالے سے یا فقہ احوت کے روح سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اہل بیت کو بھی اور صحابہ کو بھی؟ جی، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ یہ اہل بیت، اگر ہم اپنے نظریات کو ہم ایک طرف رکھیں، ایک تو یہ نا کہ ہم اپنے اپنے سلسلے کے اندر جو ایک ہر فرقے کی اپنی کتابیں ہوتی ہے، اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایک نظریہ اور بنتا ہے، اور یہ بات تمام عالم اسلام کے تمام اسلامی فرقوں کے اندر یہ بات متفق علیہ ہے کہ تمام اسلامی فرقے جو بنیادی پرائمری سورسز سے وہ قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں۔ تو جب ہمارے علماء کرام بھی قرآن و حدیث کو ہی پرائمری سورسز سمجھتے ہیں، اور آپ سلسلہ نوربخشیہ کے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں ان کی کتابوں کا، ان کے لٹریچر کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پر یہ بات عیاں اور واضح ہو جائے گی کہ سلسلہ نوربخشیہ کے بزرگان نے ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے اندر جو فرقہ واریت کی لہر ہے، اس نہج پر کبھی بھی تفریق کرتے ہوئے بات یا گفتگو نہیں کی کہ آپ کسی ون سائڈ پہ لے لیں۔ لیکن آج کے موجودہ دور کے جب ہم چند خطیبوں، ذاکروں اور عوامی نظریے کو ہم دیکھ کے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جانچنے کا پرکھنے کا غلط طریقہ، کسی بھی مسلک کو، کسی بھی سلسلے کو، کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی شخص کو جاننا ہو تو اس کے لکھے ہوئے جو کتابیں ہیں، لٹریچر ہیں، ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو اگر ہم سلسلہ نوربخشیہ کے جتنے بھی بزرگان ہیں ان میں اہم نام شاہ حمدان علیہ رحمہ، شاہ سعید علیہ رحمہ، اللہ دولت سمنانی علیہ رحمہ، ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اور ان سلسلہ نوربخشیہ پر جو غیر نوربخشی ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہے، اگر ان کا بھی مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سلسلہ نوربخشیہ کے بزرگان نے امت کو ہمیشہ جوڑنے کی بات کی، اور خود شاہ سعید علیہ رحمہ کا جو بنیادی موٹو تھا وہ احیاء سنت، رفع بدعت اور اتحاد بین المسلمین تھا۔ یہ تین چیزیں ان کا بنیادی موٹو تھا۔ اب یہ بات کہ ہمارے میں معذرت کے ساتھ ہمارے نوربخشی عوام اور علماء سے کہ انہوں نے پھر بعد میں جا کے اس کے اندر کچھ بیرونی اثرات کو لے کر اپنے عقائد اخذ کر لیے، ورنہ قرآن کے اندر بھی ائمہ اہل بیت کی شان واضح ہے، اور صحابہ کرام جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ امت وسط قرآن مجید نے کہا گیا، یعنی جن کے توسط سے ہم تک پہنچتا ہے، ہم ان کا انکار تو کوئی بھی سلیم الفطرت شخص نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اہل بیت کی اگر ہم اس کو قرآن کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو سورہ احزاب آیت نمبر 33 کا ہر نوربخشی، ہر شیعہ علماء، ذاکر، خطیب اس آیت کو لے کے چلتے ہیں، لیکن وہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ چونکہ قرآن مجید کو امت مسلمہ کے خطیبوں، ذاکروں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو ایک اقوال زرین کی کتاب سمجھتے ہیں، اور جہاں سے چاہے ایک آیت یا آیت کا ٹکڑا اٹھا کر اپنی منمانی تعویل کرتے ہیں۔ جی، اور موجودہ نظریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن سے ہم اپنے تعویلات لے کے آتے ہیں۔
حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا ہے، تو فرقان کا مطلب یہ کہ کسوٹی ہے، ہم نے اپنے نظریات کو قرآن کے اوپر پیش کرنا ہے۔ تو قرآن سورہ احزاب کے اندر مقدم کر کے اولین طور پر اہل بیت سے مراد یہ روز روشن کی طرح سیاق و سباق کے مطابق واضح ہو جاتی ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج النبی ہے، ازواج الرسول ہے۔ اس میں کوئی بھی علم عالم ذرہ سا بھی قرآن کا خود رکھنے والا بندہ بھی اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا۔ پھر یہ عام محاورے کی بات ہے کہ جب اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر گھر والے آتے ہیں، تو اولاد بھی آتے ہیں، بیوی بھی آتے ہیں، تو ازواج النبی، صحابہ کرام، ائمہ اہل بیت، یہ سب ہمارے لیے اثاثہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، انہی کی سیرت کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، میں دوبارہ آپ سے یہ سوال ریپیٹ کر رہا ہوں، بنات نبی سے کیا مراد ہے؟ بنات نبی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بیٹیاں تھیں، صاحبزادیاں تھیں، اس کے متعلق آپ کا جو ہے کیا جواب ہے؟ بالکل اس کا تعلق کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے۔ جی اور جی جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ کے اندر سب سے پہلے اگر ہم سیرت کی بات کریں تو سیرت پر ابن اسحاق نے کتاب لکھی، اس کو پھر ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام کے نام سے آگے لکھی، طبقات ابن سعد، یہ وہ بنیادی کتب ہے جن سے ہم سیرت کو ہم لیتے ہیں، سیرت سے ریلیٹڈ جتنے بھی معلومات ہیں وہ انہی تاریخ سے ملتے ہیں۔ مطلب تو آپ جو ہے، تاریخ کے اندر جی سے، جی جی، جی مطلب آپ تاریخ جو، کے اندر جو آپ نے حوالہ بھی دیا اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور بے ان میں شک، سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور کی وفات کے 6 ماہ بعد تک حیات رہی، جی اور جی جی 2 جی، حضور کی بیٹیاں ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اقدم کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بات تو تاریخی ہے، جو معمولی سا بھی تاریخ والا ہوگا وہ اس چیز سے انکار نہیں کر بہت سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو ہے اسلام کا جو پرائمری سورسز ہے، اسلام کا پرائمری سوچ ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ تو قرآن تو ہم سب کے سامنے موجود ہے، 6666 آیت کی صورت میں یا 30 سپارے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ حدیث کے بارے میں اختلاف ہے۔ اگر ہم اہل سنت کے ہاں 4 برے فقہ کا دیکھ لیں، حنفی، مسلکی یا جو شافعی حنبلی ہو، تو وہ صحاح ستہ کو فالو کرتے ہیں۔ اگر ہم اہل التشیع کا ہاں فقہ جعفری کو دیکھیں تو وہ جو ہے اصول اربعہ کو فالو کرتے ہیں۔ تو جو ہے آپ کا سلسلہ نوربخشیہ ہے، وہ زیادہ تر کہاں سے اگر اپنے دلائل دینے کے لیے، اپنے جو ہے بات کے اوپر دلیل دینے کے لیے، وہ کس سائٹ سے حدیث لیتے ہیں؟ جی بالکل، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ جو نوربخشیہ ہے وہ اصلا ایک صوفی سلسلہ ہے، جی اور جی اہل صوفیہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حضور سے منسوب کوئی بھی بات ملے اس کو لے کر اس سے مثبت نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ جی جی اور جب ہم سلسلہ نوربخشیہ کے بزرگان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جن کے اندر احادیث مروی ہیں، اور آج کل نوربخشیوں کے ہاں السبعین فی فضائل امیر المومنین، مودۃ القربہ اور روزۃ الفردوس اور دیگر جو الفقہوت کے اندر بھی 40 کے قریب احادیث ہیں، اور دوسرے کتابوں میں جو حدیثیں مروی ہیں جی جب جی ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو تمام سلسلہ نوربخشیہ کے بزرگان نے احادیث کے لیے صحاح ستہ کا بھی، صحاح ستہ سے بھی حدیثیں لیا ہوا ہے، اور اہل تشیع کی جو بنیادی جو 4 کتب ہیں، اصول کافی ہیں، من لا یحضرہ الفقیہ ہیں، الاستبصار ہیں، اور بحار الانوار وغیرہ ہیں، ان سے بھی جو احادیثیں ہیں ان کو روایت کیا اچھا ہوا علامہ ہے۔ صاحب، آخر میں آپ سے جو ہے ہمارے جو نوجوان ہیں، نوجوانوں کے لیے کوئی میسج لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے خصوصاً بلتستان کے بلتی نوجوانوں کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہو گے؟ بلا تفریق مسلک مذہب کے آپ کیا پیغام دینا چاہو گے؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا نوجوانوں کو کہ آج کا یہ جو دور ہے یہ الحاد کا دور ہے، اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو الحاد کا ریشو ہے پاکستان کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے دین کو صحیح سے ریپریزنٹ نہیں کیا، اور ہمارے نوجوان ہیں وہ بھی یہ غلط پرسپشن بنا لیتے ہیں کہ چند پیروں فقیروں کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اسلام ہے تو ہمیں نہیں چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ سائنس ایک جو تجربہ اور مشاہدے پر مبنی ہے کیوں نہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو میرا ان نوجوانوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، پیغام یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسی لاریب کتاب نازل کیا ہے،
تو فرقوں کو دیکھنے کی بجائے، فرقوں کے علماء کو دیکھنے کی بجائے، یا تیسری چوتھی کتابوں کی طرف بچ جانے کی بجائے، صرف اور صرف خالی ذہن ہو کر قرآن مجید کی طرف آئیں، قرآن مجید کو اپنا منشا و مقصد بنائیں، قرآن مجید کو اپنا ٹارگٹ بنائیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ صرف چند آیتیں اگر ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف کریں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہوں گے، اور الحاد جیسے نظریات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ بہترین علامہ صاحب، آپ نے جو الہاد کی بات کی ہے، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں، کیونکہ میں خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں نے یہ بہت ساری یونیورسٹی میں اس چیز کو آبزرو کرتا ہوں۔ اس وقت پاکستان کی 80% ہمارے یوتھ ہے جو اسلام کو فالو کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا ماں باپ مسلمان ہے، میرا جو ہے بیک گراؤنڈ اسلامک ہے، وہ ایتھیس کا شکار ہے 80%۔ اگر یہی روش اگر ہمارے علماء کرام کا اس میں بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا قصوروار ہے، کیونکہ علماء اور عوام کے بیچ میں جو اختلاف آ چکے ہیں، جو علماء عوام کو نہیں سمجھ رہے، اور عوام جو ہے خصوصاً اسکول کالج یونیورسٹی کے جو طلباء علماء سے دن بدن دور ان کے درمیان جو فاصلے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ایتھیس کا ریشو ہے وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے جو ہے دین کے ساتھ جڑے